शादी और निकाह से पहले की रसूमात, इनका शरई एतबार से क्या हुक्म है और मुआशरती एतबार से हम कहाँ खड़े हैं कि इन रसूमात की वजह से मुआशरे पर क्या असर पड़ रहा है? ये सारी की सारी रसूमात जो हैं ये हिंदुआना है। अब उपटन को देख लें, ब्लैक डे को देख लें, पिंक डे को देख लें, इसका तसव्वुर कहाँ से आया? इन्नद्दीन युस्रुन वलन युशाद्दद्दीन अहदुन इल्ला गलबहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन बहुत आसान है सिवाय इसके कि जिसने खुद अपने लिए दीन को मुश्किल बना लिया। इन तमाम रसूमात के अंदर एक चीज़ कॉमन जो है वो पाई जाती है, वो है हिंदुआना कल्चर से मुशाबहत, इसराफ और फजूल खर्ची है, बेहयाई, बेपर्दगी, नुमाइश का इजहार, फ़ख्र का इजहार, दौलत की नुमाइश का इजहार, मुआशरे का बिगाड़। गरीब लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। वालिदैन को बहुत भारी कर्ज उठाकर इन रसूमात को पूरा करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है शादियों के हवाले से। आज उसका उन्वान है शादी और निकाह से पहले की रसूमात, इनका शरई एतबार से क्या हुक्म है और मुआशरती एतबार से हम कहाँ खड़े हैं कि इन रसूमात की वजह से मुआशरे पर क्या असर पड़ रहा है और मुतवसत तबके पर इनका जो मुआशरे का प्रेशर है वो किस कदर ज़्यादा है। नौजवान नस्ल पर जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास वसाइल नहीं हैं और वो शादी के मरहले तक पहुंच चुके हैं, उनके जहनों पर इनके क्या असरात हैं, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद आतिफ़ शेख साहिब। इसी तरह हमारे मेहमान मौजूद हैं मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आपका जी। शेख साहब, आप बताएं कि ये जो रसूमात है शादी से पहले बहुत सारी, मसलन असल में जो यानी कि जब भी हम रसूमात की बात करते हैं ना तो बात शुरू होती है कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, वहाँ से हमारी बहुत सारी जो रस्में हैं वो चलती आ रही हैं और हकीकत भी यही है। तो इस हवाले से हम बताएं कि कौन कौन सी ऐसी रसूमात हैं, आप माशाल्लाह माहिर शादियाँ अटेंड करने के, तो ऐसी कौन सी रसूमात जिनसे आपका पाला पड़ा रहता है, उस हवाले से आगाह करें और फिर मुआशरे पर उसके असरात क्या पड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सही साहब, आपने पूछा है कि कौन सी ऐसी रसूमात हैं जो इस वक्त शादियों से पहले चल रही हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई तजर्बा तो नहीं रखता। शादियाँ तो आप रोज़ सुनते हैं जी, आप फलां शादी पे गए, शादी पे गए, शादियों पे जाते हैं, लेकिन अक्सर शादियाँ जो हैं वो शादी ही होती। अच्छा, माशाल्लाह। तो कुछ फैंसी किस्म की शादियाँ होती हैं कि जिनमें हम देखते हैं कि उनमें पिंक डे, ब्लैक डे, उपटन डे, तो ऐसे डे मनाए जाते हैं। तो एक डे यानी कि आप पिंक डे को देख लें, इसमें मैं बुनियादी तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि डे कोई भी हो, ये सबसे पहले बुनियादी तौर पे तो ये बतलाता है कि जिसके घर में शादी है उसके पास माल बहुत है, यानी कि माल दिखाने के लिए ये दिन मनाए जाते हैं। जब वो दिन ना रहें तो फिर वो शादियां बाद में उन्हीं के घरानों में सादी शादियां होती भी हमने देखी हैं। दिन फिरते हैं और अल्लाह फरमाते हैं तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। और ये सबसे पहले ये जिनके पास ज़्यादा माल होता है वो ऐसे दिन मनाते हैं। हम इस्लाम की बात को करेंगे तो इस्लाम तो हर एक के जहन में ये बात मौजूद है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है, और अपने मानने वालों को वो खुशी और गमी कैसे चलनी है, अपने इसको कैसे मनाना है, इसका एक मुकम्मल सबक मौजूद है। बदकिस्मती का आलम तो ये है कि हमने इस्लाम के होते हुए और इस्लाम की तालीमात के होते हुए ऐसे लोगों के नक्शे कदम पे चल पड़े जो ख़ुद भी गुमराह हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ख़ुद भी तबाह हो चुके हैं और लोगों को भी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, जिनका ख़ुद ना दुनिया के ऊपर इतना यकीन है और ना ही आखिरत के ऊपर इतना यकीन है। हम बहैसियत मुसलमान होने के इसके बावजूद हमने अपने आप को इन रसूमात के अंदर जकड़ लिया है, जो रसूमात हैं ही खालिसतन हिंदुआना रसूमात के अंदर हमने अपने आप को जकड़ लिया। जितनी भी ये रसूमात जिनका तज़किरा आज के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी रसूमात जो हैं
یہ ہندوانہ ہے۔ اب اپٹن کو دیکھ لیں، بلیک ڈے کو دیکھ لیں، پنک ڈے کو دیکھ لیں، اس کا تصور کہاں سے آیا؟ ہوتا کیا ہے، جب آپ پنک ڈے مناتے ہیں یا بلیک ڈے مناتے ہیں یا اپٹن مناتے ہیں، اس میں اگر آپ پنک ڈے منا رہے ہیں تو اس میں لڑکی بھی، لڑکا بھی، لڑکے کے والدین بھی اور لڑکی کے والدین بھی، اور جتنے لوگوں کو آپ نے مدعو کیا ہوتا ہے، انویٹیشن کارڈ دیا ہوتا ہے، ان تمام کے لیے لازم کر دیا جاتا ہے جی آپ نے یہی لباس پہن کے آنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آدمی کے پاس تو مال موجود ہے جو یہ رسومات کر رہا ہے، اب ان کے خاندان والوں کے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ نہیں شرکت کرے گا تو یقیناً یہ ناراضگی کا باعث بنے گا۔ تو اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اب وہ اپنے بچوں کے لیے اب وہ سارے کے سارے وہ پنک لباس ہی خریدے گا یا بلیک لباس ہی خریدے گا۔ اس دن وہ سارا منظر وہی پیش ہو رہا ہوگا کہ یہ بلیک ڈے ہے، یہ پنک ڈے ہے۔ تو ایسے دنوں کی شریعت کے اندر کیا کہیں پہ گنجائش موجود ہے؟ تو اس کا جواب تو سراسر نہ کے اندر ہے کہ اسلام جو ہے یہ اسراف سے بھی روکتا ہے، فضول خرچی سے روکتا ہے، اور ایسی مخلوط محفلوں سے بھی روکتا ہے جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ اسلام تو اس سے بھی روکتا ہے۔ اب معاشرے کے اندر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا سوال کا بنیادی عنصر تھا۔ معاشرے کے اندر اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، اور جب ایسے گھرانوں کے نوجوانوں کی شادیوں کا وقت آتا ہے تو وہ ایسے مطالبات جب اپنے والدین کے سامنے رکھتے ہیں تو والدین کو بہت بھاری قرض اٹھا کر ان رسومات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد قرضوں کا ایک ایسا سلسلہ ان کو جکڑ لیتا ہے کہ جن سے وہ زندگی بھر نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو معاشرے کے اوپر اس کا برا اثر ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہ قرض اٹھا کر اپنے آپ کو ان کے برابر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے جو نچلا طبقہ ہے وہاں پہ ایسا احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے کہ جیسے نعمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے آدمی کو دیکھیں، اس سے آپ کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو جب ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہمارے پاس بھی لاکھوں کروڑوں ہوتے تو ہم بھی اپنے بچوں کی شادیاں اسی طرح کرتے، یہ ساری کی ساری رسومات کرتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری بھی پیدا ہو رہی ہے، احساس محرومی بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی ہے۔ شیخ صاحب بالکل آپ کی جو بات ہے نا وہ ایسے ہی کہ معاشرے پر دوسرے لوگوں پر واقعی یہ بہت اثر پڑ رہا ہے، بلکہ اب تو اتنا پریشر معاشرے کا پڑ گیا ہے بوجھ کی وجہ سے، اس اسراف اور تبذیر کی وجہ سے، کہ جس گھر میں غریب کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہ خوشی کے ساتھ اس کے لاشعور میں ایک بوجھ آ جاتا ہے کہ اب اس کا بندوبست ابھی سے، یعنی اس دن سے اس کے دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ خاص ڈے منائے جاتے ہیں، کلر ڈے ہوتے ہیں ان کے، اور ہماری خواتین کا ماشاءاللہ یہ سسٹم ہے کہ جو ایک دفعہ جوڑا پہن لیا اس نے دوبارہ پہننا نہیں، نیا جوڑا لینا ہے، اور جتنے فنکشن ہیں شادیوں سے پہلے، اب ان کی تو شادی ہے جس گھر میں یہ شادی ہے، اب خاندان جو اس پہ انوائٹ ہوتے ہیں ان کی ساری خواتین کا اس گھر پہ اتنا بوجھ ہے، اگر 7 فنکشن ہے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، وہ 7 جوڑے الگ سے ہیں اور پھر شادی والا الگ سے ہے، یعنی اور بچے ہیں تو وہ تو ٹھیک ٹھاک، یعنی کہ ان کے کچھ عمر تو ان کا نکل گیا ہے۔ بلال صاحب اس حوالے سے جو ہندوانہ کلچر ہے اس میں ہندوؤں کا سسٹم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، پیدائش سے لے کر بلکہ ان کی امید سے لے کر پہلے ان کی رسومات شروع ہو جاتی ہیں، اور وفات تک ان کی ساری رسومات ہیں، توہمات ہیں، اور اس کا جتنا اثر ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دن طے کرنے سے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ دن حساب لگوائیں، ذائچہ بنوائیں جی یہ کون سے دن ہمارا ٹھیک رہے گا، اور ذائچہ بنوانے کے بعد کرتے کیا ہیں بلال صاحب؟ کرتے یہ ذائچہ بنواتے ہیں یہ دن ٹھیک رہے گا، اور اس دن کرنا سارا کنجر خانہ ہے کرنا وہ کام ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں،
اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ نہیں. اس حوالے سے دنوں کے طے کرنے میں رسومات شروع ہو جاتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، سوائے اس کے کہ جس نے خود اپنے لیے دین کو مشکل بنا لیا تو پھر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. زندگی میں جتنے تکلفات کو شامل کرتے جائیں گے زندگی اتنی ہی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائے گی. شیخ صاحب نے آیت پڑھی تلک الایام نداولها بین الناس. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم لوگ اس کو روز مرہ کی زندگی میں ہزارہا انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. دنوں کا اتار چڑھاؤ یہی کائنات کا ایک نظام ہے. اگر آپ ان تمام رسومات کا جائزہ لیں تو ان رسومات نے زندگیوں کو مشکل بنایا ہے، زندگیوں کو آسان نہیں بنایا. دولت کی نمائش کرنے والے بھی ایک سٹیج پر آ کے ان رسومات کی وجہ سے اپنی زندگیوں میں ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ رسومات کی حیثیت کیا ہے. سب سے پہلے میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ شریعت میں رسم کی حیثیت کیا ہے. بذات خود کوئی بھی رسم جو آپ کے علاقے سے، ثقافت، تہذیب یا معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، وہ رسم ہونے کی وجہ سے حلال یا حرام نہیں ہوتی. ہر رسم جو ہے وہ جائز ہے سوائے اس کے کہ وہ رسومات جو شریعت کے اصولوں کے مخالف ہوں. مثال کے طور پہ ہر وہ رسم حرام ہوگی من تشبہ بقوم فہو منہ کے تحت جو آتی ہوگی، یعنی غیر مسلم کے شعار، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت سے جو رسم میچ کرتی ہوگی وہ حرام ہوگی. اسی طرح ہر وہ رسم جس کے اندر بے حیائی کا عنصر پایا جاتا ہوگا، غیر شرعی امور کا جو ہے وہ کوئی عنصر پایا جاتا ہوگا، کوئی ایسی رسم جس میں میوزک کا اہتمام کیا جاتا ہوگا، بے پردگی کا اہتمام کیا جاتا ہوگا، وہ رسم بھی حرام قرار پائے گی. اسی طرح ہر وہ رسم جس میں اسراف اور فضول خرچی سے کام لیا جاتا ہوگا، یعنی اس رسم کا بغیر اسراف اور فضول خرچی کے مکمل ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو وہ رسم بھی حرام قرار پائے گی. ہاں، وہ رسومات جو آپ کی علاقائی ہیں اور ان میں خیر کا عنصر پایا جاتا ہے، ان میں بھلائی کا عنصر پایا جاتا ہے اور وہ کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہیں، تو وہ رسومات جو ہیں ان کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک تھوڑے سے وضاحت ضروری ہے. اب شادی سے وابستہ جتنی بھی رسومات ہیں نا صحیح صاحب، یہ سب کی سب ہی تقریباً ناجائز ہیں اور تقریباً یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام رسومات کے اندر ایک چیز کامن جو ہے وہ پائی جاتی ہے، وہ ہے ہندوانہ کلچر سے مشابہت. دوسری چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے اسراف اور فضول خرچی. تیسری چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے بے حیائی، بے پردگی، نمائش کا اظہار، فخر کا اظہار، دولت کی نمائش کا اظہار. چوتھی چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے معاشرے کا بگاڑ. کوئی بھی ایسی رسم، آپ نے وہ پڑھا ہوگا فقہ کا اصول، کہ فقہ کے اندر ایک اصول ہے سد باب، دروازے کو بند کرنا. کوئی بھی ایسا کام جو آج تو کم نقصان پہنچا رہا ہے لیکن علماء وقت دیکھتے ہیں کہ یہ کام آگے جا کے معاشرے کی رگوں میں سرایت کر جائے گا اور یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، تو اس کو شروع میں ہی روک دیا جاتا ہے. چنانچہ یہ ساری رسومات جو ہیں یہ اس وجہ سے رکنی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. اور یہ ختم کرنے کے لیے صحیح صاحب کوئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آنا دوبارہ، عمر ابن عبدالعزیز نے دوبارہ نہیں آنا، ابن تیمیہ نے دوبارہ نہیں آنا، صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ نہیں آنا. یہ رسومات میں نے، آپ نے، ہم نے ہی خود اپنے گھروں سے ختم کرنی ہے، تو یہ ختم ہونی ہے. کسی دوسرے نے آ کے ہمیں جو ہے فورس نہیں کرنا. اب بات آتی ہے جو آپ نے بات کی کہ دن رکھنے کی ایک رسم ہے، تو یقین مانیے دن رکھنا کتنا آسان کام ہے.
اس کے لیے ہمیں شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے دن رکھنے ہیں، آپ صرف کیا کریں، دن رکھنے سے پہلے 2 نفل ادا کریں اور استخارے کی دعا پڑھیں، اللہ رب العزت سے مشورہ کریں کہ یا اللہ ہم دن رکھنے جا رہے ہیں، ہماری مدد فرمانا، کون سا دن ہمارے لیے بہتر ہو، یعنی موسمی اعتبار سے، حالات و واقعات کے اعتبار سے دن کا انتخاب ہم اچھا کر لیں، بس اتنی سی بات۔ بزرگ بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ دن کا انتخاب کر لیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دن پر بھی 20 مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، وہ 20 مہمان کا خرچہ جو ہے وہ برداشت کیا جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ بات وہی آپ والی کہ شادی ایک کی ہوتی ہے، خرچہ پورے خاندان کا ہوتا ہے۔ اب اس دن پر جانے کے لیے خواتین نے وہ سوٹ بھی سلوانے ہیں، مردوں نے الگ سے جو ہے وہ شاپنگ کرنی ہے، پھر وہ کسی ہوٹل میں ارینجمنٹ کرنا ہے، پھر تحائف کا تبادلہ ہونا ہے، پھر جو اس دن رکھنے میں شرکیہ عقائد ہیں وہ بعد میں ہیں کہ شرکی عقائد کیا ہیں کہ مثلاً ہمارے مسلمانوں میں صحیح صاحب یہ کلچر بھی پایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ محرم الحرام کے اندر دن نہیں رکھنے، سفر کے مہینے کے اندر دن نہیں رکھنے، اسی طرح چاند کے اترتی تاریخوں میں دن نہیں رکھنے، یعنی 14ویں کا چاند ہے نا، اب چاند کی 15 چاند اتر رہا ہے تو دن نہیں رکھنے، چڑھتے چاند میں دن رکھنے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں نعوذ باللہ؟ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان دنوں کی وجہ سے کہیں ہماری شادی جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمانوں سے، کیا کہ اللہ پر توکل اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بھلا چاند کی تاریخیں اور مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کی شادی کی جو ہے وہ تقریبات کے اندر جو ہے وہ نحوست یا اس کو خیر اور شر میں بدل سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ بھلائی اور نقصان یہ صرف اور صرف خیر اور شر، یعنی کسی چیز کا فائدہ حاصل کرنا یا کسی نقصان سے بچنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے اختیار میں ہے۔ یہ بالکل آپ نے یہ بہت اچھا ایک آئیڈیا دیا ہے، مشورہ دیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چھوڑ دیں ان کے، کیونکہ ہندو یہ کرتے تھے کہ جب دن طے کرتے تھے وہ پنڈت کو بلاتے تھے، جی بالکل، اس کے سے وہ حساب لگواتے تھے۔ اب بھی یہ کلچر میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ بلا لیتے ہیں یہ حساب لگا دیں، اور دن طے کرنے میں جو رسومات ہیں وہ بھی، میرے ایک دوست ہیں وہ، ان کو مشورہ دیا سادگی کا، تو انہوں نے بہت کوشش کی، تو ایک دن کہتے جی میں نے دن رکھنا ہے، تو میں نے کہا جی آپ سادگی سے دن رکھنے کون سے، جو والی بات یہی بات ان کو بتائی، تو کہتے جی یہ تو بات ٹھیک ہے میں نے کر لی، لیکن ان کو میں نے کہا جی آپ میں اپنے ایک ماموں کو بھیجوں گا، والد صاحب نہیں ہیں ان کے، تو آپ جو طے کر دیں۔ وہ کہتے نہیں، 10-15 افراد آنے چاہیے، 5-7 کلو وہ مٹھائی آنی چاہیے، اور پھر وہ گاڑی کروائی، وہ بیچارہ انتہائی غریب بندہ ہے، اس کا 20-25 ہزار ایسے ہی لٹ گیا۔ بس یہی مسئلہ ہے نا۔ اور دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ جو ہوتا ہے نا، میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا جب میں پڑھتا تھا، تو بس میں بیٹھا تو کافی آدھی سے زیادہ بس جو تھی نا وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ، تو ان کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا، تو میں نے ان میں سے کسی سے پوچھا یہ کیا ہوا، کوئی پیچھے لڑائی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کیوں لال کلر تھا اس طرح کا؟ وہ کہتا نہیں ہنسی دن رکھ کے آئے۔ وہ یہ بھی کوئی رسم ہے کہ دن رکھنے کے بعد نا ان کے اوپر رنگ پھینکا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ ہولی کی رسم وہ ہے وہاں سے نکلی ہے، اور یہ اس طرح کی رسومات، اور صحیح صاحب یہ کلچر آہستہ آہستہ کم ہونے کی بجائے افسوس ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ طریقہ تو یہ تھا کہ ہم ان سے دور ہوئے، ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان سے رسومات میں بھی دور ہوتے، کمی آتی ہے۔ دور نہیں ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا وہ ہمسائے میں ہوتے تھے، اب تو وہ گھر میں ہے، اب تو وہ سامنے ہر گھر کے اندر موجود ہے، پہلے تو وہ ہمسائے میں یا کسی دوسرے محلے میں ہوتے تھے، یہ صورتحال۔ اچھا، یہ اتنی رسومات جو بڑھ رہی ہیں جس طرح کے ذکر ہو رہا ہے، تو کیا کسی رسم کا، کیونکہ معاشرے کا حصہ ہے رسمیں، کسی رسم کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہے؟ ہاں، فائدہ نظر آتا ہے جی ان لوگوں کو جو ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر پروان چڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو سٹیج تیار کرتے ہیں، فائدہ ان کو ہے، وہ ایسی چیزیں ہمارے نوجوانوں کے اندر اس کو انجیکٹ کرتے ہیں، اور نوجوان پھر ایسی چیزوں کو، جب آپ شادی کے لیے کوئی لڑکا کسی یا لڑکے والے لڑکی والے کسی ہال کو بک کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلا مرحلہ جہاں پہ مینیو ڈیسائیڈ کرنے کا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سٹیج یہاں پہ لگے گا۔ اب سٹیج والے کو بلایا جاتا ہے، جی ہم نے سٹیج تیار کرنا ہے، اب وہ آپ کے سامنے ایک پورا لیپ ٹاپ رکھے گا اور اس میں آپ کو آئیڈیا دے گا۔ اب وہ آئیڈیا آپ کو جو دے گا، اب نوجوان دیکھے گا اس میں سے ایسا کون سا آئیڈیا ہے جو میں نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ مثال کے طور پہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے،
اور وہ ہمارے کرکٹر نے جب اس کی شادی ہوئی، اس نے رخصتی کا وقت آیا تو اس نے کیا کیا جی کہ سٹیج پہ اپنی دلہن کو اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کو اٹھا کے لایا دونوں ہاتھوں سے نکاح کے بعد، اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اب جب ہمارے نوجوان کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے تو ہمارا نوجوان فوری طور پہ ایسے منظر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو اوکے کر دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی کا یہ عالم ہے، ہم بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہبر رہنما مانتے ہیں، اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا رہبر رہنما بنانے کی بجائے ہم نے کرکٹر کو، ہم نے ایکٹر کو، یا پھر ہم نے ہندو جو فلم سٹار ہیں ہم نے ان کو اپنے لیے ایک آئیڈیل بنایا، رول ماڈل بنا کے ہم نے اپنی شادیاں، اپنے ایونٹ جو ہیں وہ ان کے نقشے قدم۔ اب دیکھیں بات تو ہے نکالی کی، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی ایکٹر کو دیکھتا ہے کہ اس نے اینک پہننے کے بعد اس کو پیچھے کالر پہ لٹکایا تو ہمارا نوجوان بھی کالر پہ لٹکانا شروع کر دیتا ہے، بیٹر ٹوٹ گیا تو انہیں بھی توڑ لینا۔ تو یعنی کہ عجیب سی بات ہے کہ ایسے ہم آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام غیر مسلم کر رہے ہیں، اور ہم اس کو بڑے فخر کے ساتھ جی یہ تو فلاں کی کاپی میں نے کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تو فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ ان لوگوں کا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہے۔ اور جیسے بلال بھائی نے اشارہ کیا ہے، اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، تبذیر بھی ہے، تو یہ سارے کام کر کے ہم شیطان کے بھائی بھی بنتے ہیں۔ دوسری بات آپ دونوں احباب نے کی دن طے کرنے کے حوالے سے، یہ چاند چڑھنے اور اترنے کی تاریخیں، اور اس میں ایک پنجابی کہاوت ہے وہ آپ لوگوں نے بیان نہیں کی تو میں کر دیتا ہوں، کہتے ہیں 3 13 23 8 18 28، یعنی پنجابی کہتے ہیں 3 13 آستہ آستہ دوبارہ یاد کر لیں، 3 13 23 8 18 28، جنہوں نہیں بھی پتا انہیں پتہ لگ گیا۔ ہاں 3 13 23 ਨੂੰ ਧੀ ਤੋਰਨੀ ਨਹੀਂ، اچھا 8 18 28 ਨੂੰ ਧੀ ਲਿਆਉਣੀ نہیں۔ اللہ استغفر۔ اب دیکھیں اب اس کے لیے جو ذائچہ بنایا جاتا ہے لوگ، اب ہم کیا کرتے ہیں، انٹرنیشنل ذائچہ بنا دیا گیا پہلے، یہ بنایا جا چکا ہے، یہ قانون بن گیا، یہ قانون بن چکا ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ جب ہم نے دن رکھنے ہوتے ہیں جو ہلاک کمیٹی کا، ان دنوں کو ہم مقرر ہی نہیں کرتے، ہم بچیوں کو رخصت نہیں کرتے، بہو کو لے کے نہیں آتے، بلکہ یہ محرم الحرام کے حوالے سے رسومات، یہ تو ایک الگ ایک پورا پروگرام ہے وہاں پہ۔ سچی بات تو یہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو بچیاں ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، بہو کو ان کے گھروں میں چھوڑ آتے ہیں، یعنی کہ ایسی رسومات جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ان رسومات کے اندر جکڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ سارے کام جو کام منع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو مکہ کے لوگوں کے اندر جو رسومات تھیں ان کا خاتمہ کیا گیا، آج بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بعد ان رسومات کے اندر اپنے آپ کو جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جو بات کرنے لگے تھے میرے خیال بیچ میں رہ گئی کہ وہ ایک کرکٹر نے بوسہ دیا ہے، تو میں نے ایک شادی دیکھی ہے، اس شادی کے اندر ایک نوجوان اسی طرح نکاح کے بعد اٹھتا ہے، اور مجھے بعد میں پتہ چلا ہے، اچھا یعنی کہ وہ نوجوان نکاح کے بعد اٹھا ہے، اپنی بیگم کو لے کے آیا ہے، اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا ہے، اس سب کے سامنے، ہاں کیمرے چل رہے ہیں وہاں پہ۔ اب یہ بھی ایک رسم ہے، یعنی کہ رسم کیا ہے کہ شادی تو ہماری طے ہے کہ مثلا 15 تاریخ کو شادی ہے، اب اس سے 10 دن پہلے، 12 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے ہم نکاح کر لیتے۔ لڑکی والوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے صحیح صاحب کہ یہ بوجھ ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، لڑکی والے ناک رکھنے کے لیے یہ پروگرام کرواتے ہیں۔ اب اس نکاح کے موقع پر وہاں پہ کم از کم 100-150 افراد کو بلانا مجبوری، ہر خاندان کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا نکاح پہ، ان کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کے ایک مہنگے ہوٹل کے اندر اس کا ارینج کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ساری رسومات، یہ کیا اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ بلا شبہ ہم اپنے آپ کو نہ جانے کن معاملات کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بعد میں مجھے پتہ چلا، مجھے کسی نے بتلایا جی کہ فلاں کرکٹر کی شادی تھی اور اس نے شادی کے موقع پر یہ کام کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا اس طرح کی شادی پر میں ایک دیکھ چکا ہوں، اور یہ ریسنٹ واقعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات آگے تک جائے گی، یہ تو بڑی خطرناک دیکھیے جی، جو معاملہ آج ہمارے ہیروز کریں گے، بالکل صحیح ہے، وہی معاملہ ہمارے نوجوان بھی کریں گے۔ بلال صاحب یہ بڑا کلچر یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ دن طے ہو جاتے ہیں، شادی رکھ دی جاتی ہے اور
جو مستقبل کے میاں بیوی ہیں وہ دونوں اکٹھے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح صاحب، اس پر تو شیخ عاطف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ گفتگو میں اپنا یہ تجربہ ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. میں تھوڑا اس طرف اشارہ کر دیتا ہوں، مزید یہ اس پر روشنی بتا ہی دیں، کوئی نہیں کلپ لگ جاتے ہیں. میں کہ شیخ صاحب نے بتانا ہوگا نا، یہ نہ ہو نہیں آپ ہی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں. یہ میرے بھی ظاہر ہے تجربے میں یہ بات آئی ہے، اور شیخ صاحب کے بھی تجربے میں ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اب یہ چل پڑا ہے صحیح صاحب، کہ شادی سے پہلے نکاح جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا جاتا ہے. بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک نکاح پڑھایا تو اسی طرح بالکل سادگی سے جو ہے وہ نکاح پڑھایا مسجد کے اندر. تو میں نے انہیں شاباش دی، میں نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے بڑی سادگی سے نکاح کیا. تو رخصتی بھی میں نے کہا شام کو ہی ہے یا یہیں سے رخصتی ہے؟ نہیں کہنے لگے وہ شادی تو مہینے بعد ہے. اچھا، پھر مجھے سمجھ آئی یہ بات کہ جیسا کہ شیخ صاحب نے بھی اس کی تائید کی کہ لوگوں نے نا جب یہ دیکھا کہ ہماری اب شادیاں اس قابل نہیں رہیں کہ ان میں علماء کو بٹھایا بھی جا سکے، اور اگر کوئی عالم دین جرت کر کے وہاں پر کچھ جو ہے وہ نصیحت کرنے کی کوشش کر دے تو ہمارا جو وہ فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے. چنانچہ لوگوں نے علماء سے جان چھڑانے کا یہ طریقہ، دینی اور مذہبی طریقہ اپنایا کہ ان کو مسجد میں نکاح پڑھاؤ اور وہیں ان کو فارغ کرو، یہ سائیڈ پہ ہوں. اس کے دو ہمیں فائدے ہوں گے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ علماء سے جان چھوٹی، یہ ہمارے اس بڑے فنکشن میں نہیں آئیں گے. دوسرا، لڑکا اور لڑکی اب کھل کے جو مرضی کریں، یعنی اب چونکہ نکاح جو ہو گیا ہے لہذا اب کوئی پابندی نہیں رہی. اب لڑکا اور لڑکی کو ہم نمبر بھی دیں گے، وہ شاپنگیں بھی اکٹھی کریں گے، وہ سب کچھ اکٹھے کریں گے. اور پھر وہ سٹیج والی بات جو شیخ صاحب نے کہی، اب بھی نکاح جو ہو گیا ہے تو اب وہ سٹیج پر آئیں، جو مرضی کریں. ہماری وہ مشرقی روایات، وہ با کردار نوجوان جو حیا کا دامن تھامے ہوئے اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، وہ سب کلچر جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں. یہاں ایک بات میں صحیح صاحب اور آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ علماء کو، اور بالخصوص ہمارے اکابر علماء کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو یہاں پر ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. کیونکہ نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ تمام کے تمام مساجد کے امام اور مساجد کے خطباء اور مساجد کے زیر انتظام ہیں. ہمیں لوگوں کی شادیوں کو سادہ کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو سختی کرنی چاہیے ان کے اوپر، اور ایسا کوئی پلیٹ فارم یا ایسا کوئی رولز کا جو ہے وہ پیپر نکالنا چاہیے کہ جس شادی میں یہ کام ہوں گے اس کا نکاح ہم رجسٹر نہیں کروائیں گے یا اس کا نکاح جو ہے وہ ہم نہیں پڑھائیں گے. ایسا کوئی اصول اس کی تجویز دے نا، آپ کی تجویز کیا ہونی چاہیے؟ اب نکاح تو مسجد میں ہو رہے ہیں جی. اب اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ جو نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، اب یہ نکاح کے بعد کسی فنکشن پہ جا کے یہ ایسی رسومات نہیں کریں گے؟ اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ بات تو یہ ہے کہ معاملہ اس طرف نکل چکا ہے کہ اب یہاں پہ بند باندھنا بڑا ہی مشکل نظر آ رہا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء سے یہ درخواست کریں اور وہ باقیہ ہم سب کو حکم جاری کریں کہ ایسے کام بزرگ ہی کریں گے. ایسی کسی مجلس میں آپ لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے جہاں پہ مساجد میں نکاح مسجد میں ہو بھی جائے، پھر بھی برات کے موقع پہ کسی نہ کسی ایسے آدمی کو وہ بلاتے ہیں جو وہاں پہ آگے دعا کروائے. تو اگر یہ احکامات جاری ہو جائیں اکابر علماء کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا. اکابر نہیں جائیں گے، وہ چھوٹے کو بلا لیں گے. جب اوپر والے یہ کہہ رہا ہوں نا، اکابر آرڈر جاری کریں. جب اکابر علماء آرڈر جاری کر دیں گے تو چھوٹے خود بخود. بہت اچھی رائے ہے آپ کی کہ علماء کو اس میں کردار. بلکہ میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. ہمارے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو میں خود ایک شادی کے اندر شریک تھا. اس شادی کے اندر مولانا صاحب بھی موجود تھے. اب چلیں، اب ان کا نام تو آ گیا، میں دوسری عالم دین کا نام نہیں لیتا. اب ہوا کیا ہے کہ اب نکاح کے لیے مولانا صاحب وہاں پہ موجود ہیں سٹیج پہ نکاح پڑھانے کے لیے تیاری ہے، سارے کاغذات تیار ہو چکے ہیں. اب مولانا صاحب خطبہ شروع کرنے لگے ہیں اور پیچھے سے باہر پارک کے باہر کسی نے وہ پھل جڑیاں سی، وہ شرلیاں سی، اس کو چلا دیا. سچی بات ہے کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ جو ہی وہ ہوا میں بلند ہوئیں اور آواز آئی، مولانا صاحب نے ایسے رجسٹر بند کیا اور دوڑ لگا دی. اب ان کا ڈرائیور بھی ساتھ ہے. اب وہ لوگ، لڑکے کا باپ لڑکی کا باپ، بڑے موتقد تھے. اب وہ بھاگے جا رہے، مولانا صاحب بات سنیں، مولانا صاحب بات سنیں.
گاڑی تک وہ ان کے ساتھ گئے، ان سے منت سماجت کی ہے، یہ کسی نے شرارت کی ہے، ہمارا یہ پروگرام نہیں تھا، نہ ہم ایسے پروگرام کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے معذرت کر لی، گاڑی میں بیٹھے اور اپنے وہ ستیانہ بنگلہ میں چلے گئے۔ اب پیچھے ایک عالم دین اس مجلس کے اس نکاح کے اندر موجود تھا، تو اس عالم دین نے پھر وہ نکاح پڑھایا۔ تو مزہ تو یہ تھا کہ وہ عالم دین بھی انکار کر دیتا، پھر ان کو پتہ چلتا کہ بھئی یہ ایسے کام کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اکابر علماء کرام، اس میں ایک تو آپ کی رائے بہت اچھی ہے، میں ایک تھوڑی سی ایک اور مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلا حل یہ کہ علماء کو اسی طرح یکجہتی کے ساتھ کہ اس نکاح میں شریک نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ نکاح کروانا چاہیے جس میں اس طرح کی فضولیات ہیں اور ہندوانہ رسومات ہیں، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس پروگرام کے حوالے سے ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، خاندان کے اندر 3-4 بڑے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے صرف 3-4 گھروں میں، خاندان بہت بڑا ہوتا ہے ہر ایک کے، 3-4 گھروں میں یا 5 گھروں میں 10 گھروں میں فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے کم از کم ان گھروں نے یہ رسومات نہیں کرنی، ہم ایک دوسرے کو مجبور نہیں کریں گے۔ بالکل، خاندان کا بڑا ہی اگر یہ فیصلہ کر دے گا کہ ہم نے خاندان میں ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر سچی پہلے بزرگ ایسے ہی ہوتے تھے۔ وہ جب فیصلہ کریں گے نا تو ان کو دیکھ کر پورا جو باقی خاندان ہے وہ بھی سیدھا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پہلے بزرگ ایسے ہی ہوتے تھے، بلکہ آج بھی ہمارے خاندان کے اندر ایسے صاحب موجود ہیں کہ جس شادی پہ پتہ چل جائے نا کہ انہوں نے آنا ہے، اس شادی پہ ڈول کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بڑا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، لہذا اب یہاں پہ ڈول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے دور میں ایسے بزرگ ہوتے تھے کہ جب وہ کسی شادی کے اندر شرکت کے لیے جاتے تھے تو وہ پورے کا پورا خاندان ڈر جاتا تھا، اب اس بزرگ کی شرکت بھی لازم ہوتی تھی۔ تو آج تو ہم نے کیا کیا ہے کہ شادی پھبتی انہیں کے ساتھ تھی، آج تو بزرگوں کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اب نوجوان کرتے کیا ہیں کہ اگر اس جگہ پہ جہاں پہ میل ہے، مہندی ہے، جہاں پہ ایسا وہ دن ہم منا رہے ہیں، وہاں سے ہٹ کے دور کسی دوست کے گھر میں ایسی محفل منعقد کر لیتے ہیں، ایسی رسم کر لیتے ہیں، پرائیویٹ مجلس ہوتی ہے، جو مجلس جو ہے ہم اپنے خاندان والوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اور ایسا معاملہ بھی ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل جو ہے اب اس کی اصلاح کے لیے علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم کا خاندان کے بڑے بھی، دونوں کے تعاون سے یہ کام کم ہو بڑے تو یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں جی ہم کیا کریں، بے بس ہیں۔ نہیں، کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ اتنے بے بس ہوتے نہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے بے بس ہوتے نہیں ہیں، صرف بچوں کی خوشی کے لیے وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کہیں بھئی یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں ہوگا، ہاں بالکل ایسے۔ لیکن اندر سے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی خوشی پوری ہونی چاہیے، جو بھی کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اکیلے مجبور ہوتے ہیں جب وہ کہیں گے نا کہ بھائی میرا ان اپنے دوسرے ماموں سے، آپ کے چچا سے، آپ میرے فلاں سے رشتے سے یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم نے یہ رسم نہیں کرنی، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں نا وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سب کے ساتھ یہ بات کہیں گے نا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا، ہمارے خاندان میں یہ کام نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ صحیح سب سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک نکاح کے موقع پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم نے پہلے جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے ایک نیک نسل موجود ہوتی تھی۔ میں نے ایک نکاح کے موقع پہ یہ بات کہی کہ دیکھیں فلاں صاحب دنیا سے جب گئے تو وہ فلاں 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 نیک بیٹا چھوڑ کے گئے، آج بھی ان کو قبر کے اندر سکون مل رہا ہے، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ 2 خاندان وہاں پہ موجود تھے، دونوں کا نام لے کے میں نے بیان کیا، میں نے کہا ان کے بیٹے یہاں پہ موجود ہیں، دیکھیں نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن کیا ان کے آگے جو بیٹے ہیں، بہت اچھی بات، ان کے جو بیٹے ہیں، کیا وہ ایسی نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو پیچھے ان کو سکون ملے گا؟ بہت فکر والا جو ان کے بیٹے بھی جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ایسی رسومات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے کہ جن رسومات کے اندر پڑھنے کے بعد اسلام تو صرف نام کا رہ جائے گا۔ تو ہمیں فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے تو اپنے حصے کی زندگی گزار لی ہے، لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے تو پیچھے ہمارے لیے کوئی پیچھے استغفار کرنے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہماری بات۔ اور بلکہ شیخ صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا مزید وضاحت کرتا چلوں سعید صاحب، کہ آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی رسم کا آغاز کرے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ میں یہاں پر اس کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ بھائی آپ صدقہ جاریہ، جو نیکی کا صدقہ، اس کو چھوڑ کر گناہ جاریہ کو آغاز کرنا چاہتے ہیں،
گناہ کے بارے میں بھی وہی قانون ہے جو نیکی کے بارے میں قانون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی برا کام آغاز کیا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اور جتنے افراد کرتے رہیں گے وہ آغاز کرنے والے کو اس کا گناہ اتنے برابر ملے گا جیسا کہ قابیل کو قتل، ہر قتل کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں۔ تو اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم نے کوئی ایسا الٹا کام نیا کرنا ہے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، یہ گناہ جاریہ ہے۔ بالکل، یہ آپ کی بات بہت اچھی جی ناظرین، آپ نے یہ رسومات کے حوالے سے گفتگو سنی ہے۔ رسومات جو ہے ہمارے معاشرے پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں، متوسط طبقے کے لیے ایک عذاب بنتی جا رہی ہیں، اور بچے اور بچیاں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور وہ خرچہ ان سے پورا نہیں ہو رہا، افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے شادیاں بوجھ بنتی جا رہی ہیں اور بچے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اسراف کرنا وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ لیکن تبذیر وہ ہوتی ہے جہاں ضرورت بھی نہیں ہے آپ بے جا خرچ کرتے جائیں، تو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو جہاں ضرورت نہیں وہاں بے جا اور اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ لہذا شادی بڑی ہی آسان ہے، شریعت کی طرف آئیں گے تو بڑی آسان سی شادی ہے، اور یہ ان رسومات سے جان چھڑائیں، آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔